अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याद रखें, हमारी ज़िंदगी जो है ये दो दुश्मनों के साथ चल रही है। एक दुश्मन वो है जो हमारे साथ ही है, हम उसको खिलाते पिलाते भी हैं, उसकी खिदमत करते हैं, और फिर वो हमें डंग मारता है और कभी कभी मुर्दा तक कर देता है, यानी मार देता है। और उस दुश्मन को जितना हम पालेंगे उतना हमारा ज़्यादा नुकसान करेगा, और वो हमारा नफ्स है। नफ्स का मतलब जिस्म, यानी कि जब इसको ज़्यादा पालेंगे ये ज़्यादा ख्वाहिशात पैदा करेगा और आपको तबाह करके रख देगा। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ कि आप खाने की एक आदत डालते हैं, यानी नफ्स जो आपका है इसकी ख्वाहिशात बन जाती हैं कि खाना जो है बस वो बेहतरीन खाना है। आपने खाना खा लिया, अब आपको तलब है कि स्वीट भी मिले, कुछ स्वीट डिश मिल जाए, वो मिल जाती है। फिर आपको ख्याल आता है कुछ और भी। इस तरह ये खाने की लज्जत जो चाहता रहता है, और बाज़ औक़ात ये इतनी हद तक बढ़ जाता है कि इसको टेस्ट लेने का बड़ा मज़ा होता है, और फिर बाज़ औक़ात यहाँ तक हलाल और हराम का भी ख्याल नहीं करता और ये तबाह करके रख देता है। और जब हलाल और हराम का ख्याल ना रहे तो फिर, क्योंकि जब बंदा हलाल का ख्याल करता है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ऐसे कोई किसी के कहने पर, किसी की बात पर, देखें ये इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, ये बस हलाल ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, जबकि वो मकरूह होता है। अब मकरूह चीज़ जो है बंदा कहता है कोई बात नहीं, मकरूह खा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हराम तो नहीं है ना, बस ये सोच के वो खा लेता है। तो मकरूह खा लिया, उसके बाद वो थोड़ी सी बात फिर खाई, कोई चीज़ और बंदा कहता है चलो यार कोई नहीं, थोड़ा सा ये देख लो, ये कोई हराम तो नहीं है ना, फिर वो कहता है ये लगता तो नहीं है, यानी उसको शक वाली बात पैदा होती है, हराम लगता तो नहीं है, चलो कोई नहीं थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो इस तरह से वो आदत पड़ती है, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा हराम की तरफ चला जाता है। इसी तरह से लज्जत जो चाहत, जब बंदा जवान होता है तो उसको चाहत होती है, लज्जत होती है जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने की, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ गलत कामों की तरफ चलता है, फहाशी और अयाशी की तरफ चलता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला तक़रबुज़ ज़िना, जना के करीब ना जाओ, यानी बेहयाई और फहाशी जो है उसके करीब ना जाओ। और फिर नमाज के बारे में फरमाया, इन्न सलात तनहा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई से, यानी गुनाह से रोकती है। इन्न सलाता तनहा, यानी नमाज बेशक रोकती है, अनिल फ़हशा, बेहयाई से, फहाशी से, अनिल मुनकर है, मुनकर का मतलब होता है इनकार वाली चीज़, यानी जो चीज़ नाफरमान करे उससे भी रोकती है। यानी नमाज जो है बंदे को नाफरमान नहीं होने देती और फहाशी की तरफ नहीं जाने देती, अगर वाकई बंदा नमाजी होता है। तो नफ्स को खुला छोड़ देना बंदे की तबाही है, और यही नफ्स था जिसने शैतान को जो है ना, ये यानी शैतान पर इसने हमला किया। उसने कहा तू तो बड़ा अच्छा है, तू आग से बना है, आदम तो मिट्टी से बना है, मिट्टी हल्की होती है, तू ज़रा ख़ास चीज़ है, तू बेहतर चीज़ है, लिहाजा बेहतर चीज़ जो है अदना चीज़ के सामने कैसे झुके, वो हल्की चीज़ के सामने कैसे झुके। जैसे वो कहते हैं ना, ये तो टक्के का बंदा है, मैं तो इसकी औकात क्या है, तो जबकि वो टक्के का क्या है, तू भी मिट्टी का बना हुआ है, वो भी मिट्टी का बना हुआ है। जब कोई बंदा किसी को कहता है ना तू टके का है, तेरी औकात क्या है, तू इस तरह है, यानी उसके पास पैसे ज़रा ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो दूसरे को वो कहता है तू तो, तेरी औकात क्या है, तू तो है ही ऐसे, जबकि दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि उसके भी वही दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, उसकी जिस्म उसी तरह है, अगले का उसका भी उसी तरह का है, सिवाय इसके पास पैसे ज़रा ज़्यादा आ गए हैं और उसके पास कम है, तो उसको ये हवा मार रहा है कि भाई तू बड़ी चीज़, तू तेरी कोई क्या औकात है, तू तो टके का भी नहीं है, तू तो कमीन है, तू फलां है।
اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی دوسرے کو بندہ حقیر سمجھنے لگتا ہے اور دوسرے کو بندہ اس طرح سے گھٹا کر اس کی عزت شان رکھتا نہیں ہے، جبکہ عزت شان برابر ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات وہ بندے جو ٹوٹے پھوٹے کپڑوں میں ہوتے ہیں اور اس طرح سے لگتے ہیں فقیر، لیکن اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو واپس نہیں موڑتا، یعنی اس کی بات اللہ پوری کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ والے ہوتے ہیں یہ۔ لیکن یہ جو جس کے پاس تھوڑا سا کچھ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں سب کچھ ہو گیا ہوں، تو یہ نفس اور شیطان دوسری چیز ہے، یعنی دوسرا دشمن شیطان ہے۔ نفس جب بندے کے ساتھ ہوتا ہے نا، نفسانی خواہشات بندے پر جب غالب ہو جاتی ہیں تو یہ نفس پھر شیطان کو بھی دعوت دیتا ہے، پھر شیطان نفس کے ذریعے بندے کے اندر اور حملے کر کے بندے کو مکمل طور پر اللہ کے خلاف کر دیتا ہے اور بندہ نافرمانی میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کی زندگی میں دو دشمن بڑے اہم ہیں۔ مسلمان کی زندگی میں دو دشمن ہیں، ایک شیطان، ایک نفس۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ ذرا بتائیں کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب دو دشمنوں کے درمیان میں جب آپ چل رہے ہوں، یعنی اس طرف بھی کانٹے ہوں اور دوسری طرف بھی کانٹے ہوں، یعنی کانٹے ہیں، ادھر بھی کانٹے ہیں ادھر بھی کانٹے ہیں، دونوں طرف کانٹے ہیں، آپ کو اس جگہ پہ گزرنا ہو تو کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اپنا دامن سمیٹ کے گزروں گا تاکہ کانٹے مجھے لگ نہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہوتا ہے کہ ادھر شیطان ہے، دوسری طرف نفس ہے، ادھر نفس کی خواہشات ہیں وہ تباہ کر دیتی ہیں اور دوسری طرف جو ہے شیطان ہے وہ بندے کو تباہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے دامن کو سمیٹ کے چلنا پڑتا ہے، نفس سے بھی بچنا ہے، شیطان سے بھی بچنا ہے۔ تو مسلمان اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان ہر وقت جہاد میں ہوتا ہے، اور جہاد یہی ہوتا ہے کہ جہاد کا مطلب ہے لڑائی کرنے والا، مجاہد یعنی فوجی، اور اس طرح مسلمان ہوتا ہی اسی طرح کا فوجی ہوتا ہے۔ ہر وقت اس پر کبھی تو شیطان کا حملہ ہونے والا ہوتا ہے، کبھی نفس کا حملہ ہونے والا ہوتا ہے، اور یہ مسلمان جو ہوتا ہے دونوں کے لیے تیار رہتا ہے اپنی تلوار کے ساتھ۔ کبھی ادھر حملہ کرتا ہے کوئی تو اس کو جواباً حملہ کر دیتا ہے، کبھی ادھر حملہ کرتا ہے تو اس پہ حملہ کرتا ہے، کبھی شیطان حملہ کرتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اس پر تلوار مار دیتا ہے، کبھی نفس حملہ کرتا ہے تو استغفار پڑھ کر اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ مسلمان جو ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں یہ دو دشمن بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور مسلمان ہر وقت ایک بہادر سپاہی کی طرح ان کا مقابلہ کرتا جاتا ہے، ایک نفس کا مقابلہ استغفار پڑھنے سے، اور شیطان کا مقابلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے پڑھنے سے شیطان کا مقابلہ کرتا جاتا ہے، اور ادھر نفس کا مقابلہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو اس طرح سے نفس کا اور شیطان کا مقابلہ کرتا جاتا ہے۔ آپ بھی اگر سچے مسلمان اور بہادر مسلمان بنیں گے تو پھر اب آپ کو تقویٰ کا معیار اگر آپ نے اٹین کرنا ہے، یعنی آپ نے اللہ کے لیے اللہ کا پیارا بننا ہے، کیونکہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بے شک وہ زیادہ پسندیدہ ہے، اکرمکم یعنی اللہ کے نزدیک اکرام والا، عزت والا، پسندیدہ وہ ہے جو اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ تو اس لیے متقی بننے کے لیے نفس اور شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، دونوں طرف کے دشمن ہیں۔ جب ان سے آپ مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو یہ تقویٰ کا مقام ہے جو آپ کو ملتا جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، متقی بنیں گے نا انشاءاللہ؟ تو متقی بننا یہی ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ بندے کے دماغ میں خیال آتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ 4 قسم کے خیال آتے ہیں بندے میں۔
خیال جو ہوتا ہے ایک اچھا خیال آتا ہے تھوڑی دیر بعد چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، جیسے کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لو، پھر خیال چلا گیا، پھر آیا تھوڑی دیر بعد نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لو، پھر بندہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا لیکن خیال آتا رہتا ہے۔ اور ایسا خیال جو تھوڑی دیر تک آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے اور نیک خیال ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے فرشتوں کی طرف سے۔ تو فرشتے بندے کے ذہن میں خیال ڈالتے ہیں کہ تو نماز پڑھ لے، تو پھر تو یعنی اس کو پھر خیال آتا رہتا ہے یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد، تو یہ فرشتے خیال ڈالتے ہیں، تو بندے کو چاہیے الحمدللہ پڑھے اور نماز پڑھ لے۔ اسی طرح سے ایک برا خیال بھی ہوتا ہے، برا خیال آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد آیا پھر چلا گیا، یہ کام کر لے برا، وہ کہتا ہے نا جو برا کام ہے کوئی نہیں، اس کو پھر وہ شیطان آتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے برا خیال جو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے نا پھر چلا جاتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس۔ اب یہ جو تھوڑی دیر کے لیے وسوسہ آتا ہے نا، خیال آتا ہے، یہ من الجنتی والناس، یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اور شیطان جو ہوتا ہے نا، ایک تو وہ شیطان جنات والے شیطان وہ ہوتے ہیں، ایک آپ کے دوست بھی شیطان ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا من الجنتی والناس، جنوں میں سے بھی، والناس اور انسانوں میں سے بھی، تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ وہ بندہ بھی شیطان ہوتا ہے جو آپ کو برے خیال کا ذہن میں ڈالتا ہے کہ آؤ یار یہ کام کر لیں، یا یہ آپ کو ارادہ کراتا ہے، مشورہ کراتا ہے، نیت بناتا ہے، آپ کا خیال بناتا ہے، آپ کی منصوبہ بندی کراتا ہے، آپ کا دماغ اس طرف لگاتا ہے کہ یار یہ کام کر لے۔ یہ برا کام جو ہوتا ہے نا اس کو اس طرح اچھی طرح بیان کر کے آپ کا دماغ آپ کا ذہن بنا لیتا ہے، تو آپ برا کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور جو کام اس طرح کا آپ کو بنوا رہا ہوتا ہے ذہن، وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا، وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے اور وہی شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے من الجنتی والناس، تو والناس کا مطلب وہ الناس میں سے، یہ ناس کا مطلب لوگ، ان لوگوں میں سے ہوتا ہے وہ جو شیطان ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے من الجنتی، جنہ کا مطلب جن، یعنی شیطان جنات سے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں چلتا لیکن ذہن میں خیال ڈالتے ہیں۔ تو وہ ذہن میں جو آپ کا جگہ ہے نا، جس جگہ خیال بنتے ہیں، اس جگہ سمجھو کہ کیسٹ ہے نا، ایک خیال جس میں ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کو جو کیسٹ جس میں آپ نے اپنا کوئی خیال بنایا، اس کو تھوڑا ادھر کر کے نا اس کے اندر وہ خیال ڈالتے ہیں اور اس کو ذرا خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو خوبصورت وہ اچھا لگتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو کیا بات ہے، میں تو بس اسی طرح ہی کروں گا۔ تو وہ اصل میں وہ شیطان ڈال رہا ہوتا ہے، پھر آپ کو خیال ڈال کے اس کو کہتے ہیں من شر الوسواس الخناس۔ وہ خناس شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے نا، تو وہ بڑا خطرناک وہ آپ کے اندر ڈالتا ہے، لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو شاید میں اچھا کام ہے یا بہتر، کیونکہ وہ آپ کو اگر کوئی عالم دین ہوتا ہے تو اس کو دین کا ہی، اس دین کے معاملے میں ہی اس کو ورگلاتا ہے۔ وہ اگر کوئی سکول ٹیچر ہے تو سکول ٹیچنگ میں ہی، اگر کوئی جس پروفیشن میں ہوتا ہے یا جس خیال میں ہوتا ہے، جس مطلب میں ہوتا ہے، جس مقاصد میں ہوتا ہے، شیطان اسی طرح کے معاملات میں اس کو الجھا کر اس سے برا کام کراتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے۔ پھر وہ بندہ خود جو ہے وہ برے کام کا خیال جو ڈالتا ہے نا، شیطان کا کام خیال ڈالنا ہوتا ہے، کرواتا نہیں ہے وہ، بس کرنا بندے نے خود ہوتا ہے۔ یعنی وہ خیال آپ کے اندر آ گیا، پھر آپ کے اندر وہ پکا ہو گیا۔ آپ کا جو خیال دماغ میں آیا نا، دماغ کا خیال دل پر آپ کے آ گیا، جب آپ اس کو کرنے لگتے ہیں تو وہ خیال دماغ والا دل پر آ کر کالا دھبا بن جاتا ہے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے نا وہ جب کوئی بندہ برا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ بن جاتا ہے۔ تو وہ دماغ میں جو برا خیال آیا تھا، شیطان نے ڈالا یا آپ کے دوست نے ڈالا، یہ دونوں ہی شیطان ہیں۔ تو انہوں نے جب آپ کے اندر وہ برا خیال ڈالا تو سمجھو پھر وہ جو ہے نا آپ اس پر کرنے لگے جب، تو وہ دل کے اوپر، وہ دماغ سے وہ خیال دل پر آیا اور دل پر وہ کالے دھبے کی طرح وہ بیٹھ گیا، یعنی دل کا حصہ کچھ کالا ہو گیا۔ تو آپ کے اندر اللہ کی محبت اور جو روشنی تھی، جو خلوص تھا اللہ کی طرف ایمان کا، وہ دھندلا گیا۔ تو اس طرح سے دوسرا پھر آپ کا کوئی دوست ہے، اگر بعض اوقات آپ کے بیوی بچے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کی بیوی آپ کو کہتی ہے کہ جو ہے نا جی میرا میک اپ، میرا فلاں چیز، میری یہ چیز ہے، میری فلاں فرمائش ہے۔ وہ فرمائشیں اتنی ہوتی ہیں، اس کی وہ سادگی میں تو گزارا نہیں کرتی نا، تو اس کی فرمائشیں اتنی ہوتی ہیں کہ آپ کی کمائی جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی ہوتی ہے، پھر آپ کو وہ رشوت لینا پڑتی ہے۔
وہ پھر آپ کو رشوت لینا پڑتی ہے، یا آپ کو چوری کرنی پڑ جاتی ہے، یا آپ کو کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے، یا کہیں آپ کو خود اوور ٹائم لگانا پڑ جاتا ہے، یا صحت جس سے خراب ہوتی ہے، تو یہ سارے کام کون کرا رہا ہے؟ یہ وہ آپ کی بیوی نے آپ کو کہا نا کہ میں اتنا میری پورا ہوتا ہے تو اس طرح کرنا ہے، میرے لیے یہ کرو، تو وہ آپ کی بیوی آپ کے لیے شیطان ہے پھر، کیونکہ اس نے نا آپ سے وہ کام کروا رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے، لیکن آپ وہ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی بیوی نے کہا تو آپ کی بیوی آپ کے لیے شیطان بن گئی، کیونکہ من الجنتی والناس، تو ناس کا مطلب وہ بندہ جو آپ کو برا خیال ڈالتا ہے وہ، اسی لیے اگر بیوی نے آپ کو خیال ڈالا کہ رشوت لے لو تھوڑی سی، کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا کام ہو جائے گا، تو پھر اس نے آپ کو ڈالا نہ خیال، تو وہ آپ کے لیے شیطان ہے پھر وہ۔ تو اسی طرح اگر بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں، بچوں کی خواہشیں ہیں، میں فلاں جو ہے نا فلاں چیز مجھے چاہیے، فلاں الیکٹرانک چیز لے کر دے دیں، فلاں چیز لے کر دے دیں، فلاں یہ کمپیوٹر لے کر مجھے دیں، اور یہ جو ہے آئی پیڈ لے دیں، ٹیلی فون لے دیں، موبائل لے دیں، کیا ہوگا اس میں؟ وہ سب شیطانی خیال ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ یہ چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا میں چاہوں تو یہ عہد کا پہاڑ سونے کا ہو جائے، اگر میں چاہوں جو چاہوں میں ہو جائے۔ کیوں نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں نہیں لیا تھا؟ پتہ تھا یہ اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوں گے، کہ یہ چیزیں بندے کو ایمان سے ہٹا دیں گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں نہیں لیں۔ اور یہ اب ہمارے پاس کس نے ہمارے پاس لائے ہیں؟ اب موبائل فون اور یہ انٹرنیٹ اور یہ کہاں سے یہ سب چیزیں آئی ہیں؟ اسرائیل سے، یہودیوں نے کیا ہے۔ تو پھر ذرا جائیں نا، دیکھیں، پڑھیں صحیح اس کو کس نے کیا، اور ہماری تباہی کا باعث کون بن رہے ہیں۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے بچوں کی فرمائشیں بعض اوقات ایسی زیادہ ہو جائیں گی، پھر آپ کو کوئی وہ برا کام کرنا پڑے گا، یعنی رشوت لینی پڑے گی، یا آپ کوئی چوری کریں، کوئی ڈاکہ ماریں، کوئی اور کام کریں، تو اس طرح یہ کام برا کون کرائے گا؟ آپ کے بچے، تو وہ آپ کے لیے شیطان بن جائیں گے۔ اس لیے من الجنتی والناس، والناس سے مراد کیا ہے؟ وہ آپ کے دوست، آپ کے بیوی بچے بھی، کیونکہ آپ دیکھیں نا آپ سورہ تغابن پڑھیں، تغابن، سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے بیوی بچے ان کے دشمن ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ ان سے وہ کام کراتے ہیں جو اللہ سے دور لے جاتا ہے، اور پھر بندے کو ایون کفر تک لے جاتا ہے۔ تو اس لیے بیوی بچے جو ہیں نا وہ بڑے ہی امتحان ہیں، آزمائش ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن پاک میں بار بار بھی آتا ہے کہ مال اولاد جو ہوتی ہے وہ فتنہ ہے، تو اس لیے یہ فتنہ ہوتا ہے، تو فتنہ کا مطلب آزمائش ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑا یعنی خیال رکھنا ہے، مرد ہے اس کو بھی، عورت ہے اس کو بھی، عورت بھی بعض اوقات خاوند بھی عورت سے برے کام کراتا ہے، تو یہ جو ہے نا عورت کو بھی چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ جو اس کا خاوند اگر اس سے کوئی برا کام کروا رہا ہے تو وہ اس کے لیے شیطان ہے، وہ کیونکہ وہ شیطان ہی برا کام کراتا ہے، کیونکہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس، تو وسوسہ ڈالنے والا جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، من الجنتی جنوں میں سے ہوتا ہے، والناس اور انسانوں میں سے ہوتا ہے، تو پھر وہ خاوند اگر برے خیال ڈلوا رہا ہے تو برے کام کروانا چاہتا ہے تو وہ شیطان ہے اس کے لیے۔ تو لا حول ولا پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے، اللہ سے مدد چاہے تو اللہ تعالیٰ کوئی انتظام کر دے گا۔ تو اس لیے مسلمان جو ہوتا ہے نا دو چیزوں میں گھرا ہوا ہے، کون سے؟ شیطان اور نفس میں۔ تو اس لیے نفس کی خواہشیں بندے کو اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ بعض اوقات بندہ رات کو سویا ہوا ہے، برا خیال پیدا ہوا، اٹھ گیا جناب، اٹھ کے چل پڑا برائی کرنے کے لیے، اب کس نے اٹھایا؟ نفس کی اس خواہش نے جو بری تھی، تو نفس نے تباہی ڈالی۔ اگر وہیں بیٹھ جاتا استغفار کرتا، کیونکہ اس کا علاج استغفار ہے، استغفر اللہ ہی پڑھتا رہتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کام ٹھیک کر دینا تھا، نفس پر غلبہ ہو جانا تھا، اس سے وہ خیال چلا جانا تھا، کام ٹھیک تھا۔ نہیں جی، برا کام کرنے کے لیے اٹھے گا، جائے گا تو وہ کرے گا، تو نفس نے اس کو تباہ کر دیا نا، جس طرح شیطان کو نفس نے تباہ کر دیا کہ تو جو ہے نا اس سے اچھا ہے، تو پھر سجدہ اس کو کیوں کرتا ہے؟ وہ تو ٹکے کا معمولی بندہ ہے، یا اس کو وہ مٹی سے بنا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں۔ اسی طرح جو ہے نا یہ نفس بندے کو تباہ کرتا ہے، نفس کی خواہشیں تباہ کرتی ہیں،
اور اسی طرح سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا یہ آپ سورہ جاسیہ کی 23 نمبر آیت پڑھیں، اور اس میں اللہ نے فرمایا بعض بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے کان پر بھی مہر لگا دیتا ہے، زبان پر بھی، اور آنکھ پر پردہ ہو جاتا ہے، پھر ان کو نہ حلال حرام کا پتہ چلتا ہے اور نہ سارے معاملات ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو خیال کرنا ہے کہ آپ کے دشمن جو دو ہیں نا، نفس اور شیطان، یہ دو دشمن، ان سے آپ نے بچنا ہے، یہ بہت خطرناک ہیں، اور نفس سے بچ سکتے ہیں استغفار کے ساتھ، شیطان سے بچ سکتے ہیں لا حول ولا قوت اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ۔ تو اس لیے آپ نے ان دو دشمنوں سے بچنا ہے۔ جب بھی آپ کو خیال آتا ہے، پہلے تو آپ قرآن پاک کو پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، آپ اسلام کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ پھر جب آپ کے اندر خیال آئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر جو خیال آیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا خلاف ہے۔ اگر وہ مطابق ہے تو سمجھو یہ تو عبادت بن گئی، پھر وہ کام کر لیں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ تو میرے نفس کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ دیکھیں اگر تو وہ خیال جو بندے کے اندر آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے چلا جاتا ہے، تو پھر تو وہ شیطان کی طرف سے آئے نا۔ اور یا کوئی بندہ خیال ڈال جاتا ہے ذہن میں، کوئی دوست آپ کا، وہ بھی انسان کی طرف سے، وہ بھی سمجھو اسی تھوڑی دیر کے لیے آیا پھر چلا گیا وہ۔ لیکن نفس میں وہ خیال آتا ہے جو برا خیال، جو بل آ کر ٹھہر جاتا ہے، یعنی بالکل بندے کو نا وہ جیسے کس دیتا ہے نا کہ بھی تو کام کر، بس یہ ایسے ہوتا ہے۔ نفس کے اندر ایسا خیال آتا ہے، بندے کو کہتا ہے تو بس یہ کام کر، اتنا، یعنی کہ اس کو اندر وہ جیسے ہوتا ہے نا بندہ مکمل طور پر ایک برے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے مکمل طور پر۔ یہ نفس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ برا خیال آتا ہے اور وہ بندے کے اندر ٹھہر جاتا ہے، کافی دیر تک ٹھہرا رہتا ہے، اور وہ برے کام کرا کے جاتا ہے، یا وہ کرانے سے اگر بندہ بچتا ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ برا کام ہے اور یہ غلط کام ہے اور یہ کافی دیر بس خیال ٹھہر رہا ہے میرے اندر، تو سمجھ جائے کہ یہ ہے نفس کا خیال۔ تو اس وقت جتنا ہو سکے استغفار پڑھنا شروع کر دے، کچھ نہیں آتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ یہ خیال ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ تو اس لیے نفس کے خیال سے بھی آپ بچ سکتے ہیں، نفس کی خواہشات سے بھی، شیطان سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو یہ کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح آپ پھر برائی سے جو ہے نا اسی طرح بچیں گے، کیونکہ برائی جو ہے، برا خیال جو آتا ہے نا بندے کے اندر، وہ ہمیشہ دو طرح سے آتا ہے، یا وہ شیطان ڈالتا ہے یا پھر نفس ڈالتا ہے۔ شیطان کا خیال تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر زیادہ دیر کے لیے خیال آئے تو سمجھو وہ نفس کا ہے۔ تو پھر اگر شیطان کا خیال آئے، سمجھ لیں کہ تھوڑی دیر والا خیال آئے، تو پھر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس طرح اس شیطانی خیال سے آپ بچ جائیں گے۔ اسی طرح آپ کے بیوی بچے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی ایسے لوگ جو آپ کے خیال میں برے خیال ڈالیں، تو اس وقت بھی دل میں وہ چاہے بات کر رہے ہوں، آپ پہلی تو بات ہے برا خیال، بری بات کر رہے ہوں تو اس سے علیحدہ علیحدہ سلام کر کے علیحدہ ہو جائیں، اور اگر وہ مجبوری ہے، کوئی ایسی بات ہے، تو دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں۔ تو اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ وہ ایسا سسٹم بنا دے گا، ایسا ماحول بنا دے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ان کے اس حملے سے بچا لے گا۔ اسی طرح سے جو ہے اگر وہ خیال بندے کے دل میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے، اور وہ نفسانی خیال آئے اندر کا اور وہ ٹھہر جاتا ہے کافی دیر تک، تو سمجھو وہ نفس کا ہے، اور اس وقت آپ کچھ نہ کریں سوائے استغفار پڑھنے کے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اگر کچھ نہیں آتا، آپ عربی میں نہیں پڑھتے، آپ یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اتنا بس کہتے رہیں نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نفس کا خیال جو ہے وہ بھی آپ سے چھوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے جب اسی طرح آہستہ آہستہ برے خیالات اور نفس کے ہوں یا شیطان کے، جب ان سے بچتے جائیں گے تو پھر آپ تقویٰ کی طرف آپ گامزن ہو جائیں گے، یعنی آپ کے قدم پھر
پاک ہو کر چلیں گے تو یہی پاک ہو کر چلنا جو ہے اسی کو کہتے ہیں تقوی، پرہیزگاری، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے پسندیدہ وہ بندہ ہے اللہ کے نزدیک جو تقوی میں سب سے اچھا ہے، یعنی جس کا تقوی یا پرہیزگاری سب سے بہتر ہے وہی بندہ اللہ کے نزدیک اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ تقوی پرہیزگاری کے لیے بندہ اللہ کا محتاج ہے، لیکن اللہ نے بندے کے لیے یہ علاج بتا دیا ہے کہ شیطان اور نفس جو ہیں ان دونوں سے مقابلہ کرو تو آپ پرہیزگاری اور تقوی ضرور حاصل کر لو گے۔ اور ان کے مقابلے کے لیے اللہ نے میزائل بھی بتا دیے ہیں، جیسے آپ کے اوپر کوئی حملہ ہو رہا ہے تو میزائل ماریں، اس کی تباہ کر دیں۔ شیطانی حملہ ہو رہا ہے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا میزائل ماریں، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا میزائل ماریں اور اس کے حملے کو آپ تباہ کر دیں۔ اسی طرح سے نفس کا حملہ ہو رہا ہے تو استغفار کا میزائل ماریں اور اس کو تباہ کر کے رکھ دیں۔ اسی طرح سے پھر اللہ کرم کرتا ہے، اور اگر غلطی، چھوٹی موٹی غلطی یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، غلطی گناہ ہوتا ہے، تو فوراً ہی توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں، اور اللہ، کیونکہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ سے عرض کریں کہ ہم تیرے سوا ہم کہاں جائیں، تو ہمیں معاف فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو، گناہ ہوتا ہے یا کوئی بات، فوراً توبہ کریں، فوراً۔ اور توبہ کرنے سے پہلے آپ صدقہ کر دیں، کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے نا وہ جو آنے والی بلا کو ٹال دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ توبہ استغفار کرنے سے پہلے جو ہے نا بندے پر مصیبت آ جاتی ہے، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں یا غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، خدا نہ خواستہ بندے سے ہو جائیں تو ان کی وجہ سے نا کوئی نقصان ہو جاتا ہے بندے کا، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کا بہت بڑا بندے کو وہ پھر دھچکا لگتا ہے ذہنی طور پر اور مالی طور پر، اور کافی نقصان، اور معاملہ دماغی طور پر بھی پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی غلطی خدا نہ خواستہ ہو تو فوراً صدقہ دیں، اور صدقہ دے کر پھر فوراً معافی مانگیں، کیونکہ صدقہ اگر دے کر معافی آپ مانگیں گے اور توبہ کریں گے تو پھر وہ جو ہے نا اس کا بلا مصیبت اگر آنی ہوگی، اس کی جو غلطی ہوئی ہے اس کی بلا مصیبت جو ہے وہ صدقہ کو جو ہے نا اس کو صدقہ جو ہے تو اس کا میزائل، صدقے والا میزائل اس کو نہیں آنے دے گا، اس کو تباہ کر دے گا جو بلا مصیبت آ رہی ہوگی۔ اور اس طرح سے پھر توبہ استغفار جب اللہ سے آپ کریں گے تو آپ دوبارہ آپ کے دل سے وہ جو غلطی کوتاہی ہے وہ مٹ جائے گی، اور آپ کا دل صاف ستھرا پھر ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں اور پاک رکھیں، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اور آج کا پروگرام صرف اسی بات پر ہے کہ ہماری مسلمان کی زندگی میں جو ہے یہ دو دشمن ہیں، شیطان اور نفس، اور مسلمان ایک مجاہد اور فوجی جو سے ہوتا ہے اس کی طرح چلتا ہے، اور دونوں دشمنوں سے مقابلہ کر کے چلتا ہے، چاہے عورت ہو، مرد ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، یہ سب مجاہد ہیں اور سب فوجی ہیں۔ تو مسلمان ہوتا ہی الرٹ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے شراب کو حرام کیا ہے، اور جو نشے والی چیزیں ہیں مسلمان پر حرام کر دی ہیں، کیونکہ تاکہ مسلمان ہر وقت الرٹ رہے، اور کوئی بھی دشمن چاہے شیطان ہے یا نفس ہے اس کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہے، اور اس کے مقابلہ کر کے اور اللہ کی قربت اختیار کرتا جائے، تقوی اختیار کرتا جائے، اللہ کی قربت اختیار کرتا جائے، تاکہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب بنائے، آمین۔